अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज चारशंबे की सुबह 6 अजला की 26 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई। इंतखाबात के दूसरे मरहले में शामिल कई इलाके अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों के मराकज़ बने हुए हैं, इसीलिए इन इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मरहले में वादी कश्मीर के 15 असेंबली सीटों और जम्मू डिवीज़न की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे मरहले में 25,78,000 वोटर 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। कश्मीर के ज़िला श्रीनगर के हजरत बल, खानियार, लाल चौक, चिन्नापुरा, सेंट्रल शेल्टन और ईदगाह हल्कों में वोटिंग हो रही है। बडगाम जिले के बडगाम, बैरवा, खान साहब, चर्रार शरीफ और बड़ौरा ब्लॉकों में वोटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों के लिए 3 मरहलों में वोटिंग हो रही है। पहले मरहले में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग हुई। दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। आखिरी मरहले में बाकी 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 6 अजला की 26 असेंबली सीटों पर आज चारशंबे की सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज अमल में आया। 239 उम्मीदवारों इंतखाबी मैदान में हैं। ये पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटर्स की कतारें देखी जा रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में जोश व खरोश देखा गया। जम्मू डिवीजन के पूंछ, राजौरी और रियासी और वादी के श्रीनगर, बडगाम और यूनियन टेरिटरी के 6 अजला के बेशतर पोलिंग स्टेशनों पर त्यौहार का माहौल है। पोलिंग स्टेशनों पर आने वाले वोटर्स के साथ मुकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्कुराकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वोटरों से वोट डालने की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का दूसरा दौर है। मैं तमाम वोटर से अपील करता हूं कि वो अपना वोट कास्ट करें और जमहूरियत की मजबूती में अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर मैं इन तमाम नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के दरमियान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चारशंबे की सुबह अवाम से मुस्बित तब्दीली के लिए बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की, जो इनका मुस्तकबिल महफूज और बेलगाम फलाह व बहबूद की ज़मानत देगी। ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर तब्दीली के दहाने पर है, खड़गे ने लोगों से अपील की कि वो अपने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंचे। अपने जमहूरी हुकूक को इस्तेमाल करने के लिए नंबरों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में खड़गे ने यह अपील की। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के इस तबसरे पर कि सेकुलरिज्म की हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं, बहस छिड़ गई है। अपोजिशन ने सेकुलरिज्म पर यकीन न रखने वाले शख्स को गवर्नर के आईनी ओहदे पर फायज किए जाने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आर.एन. रवि, जिन पर तमिलनाडु हुकूमत के साथ अक्सर टकराव का रुख इख्तियार करने और असेंबली में पास होने वाले बिलों पर दस्तखत करने के बजाय इन्हें रोक देने का इल्ज़ाम आयद होता है, इससे कल महात्मा गांधी के ताल्लुक से भी अपने तबसरे की वजह से तनकीदों की ज़द पर आ चुके हैं। ताज़ा मुतनाज़ा बयान उन्होंने कन्याकुमारी के तिरुवल्लुर में वाक़ हिंदू धर्म विद्यापीठ के तक़सीम असनाद के प्रोग्राम में दिया। गवर्नर ने कहा कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तानी नज़रिया नहीं है, ये यूरोपीय नज़रिया है, इसे वहीं रहने देना चाहिए। हिंदुस्तान जैसा मुल्क धर्म से कैसे दूर रह सकता है। उन्होंने आनजानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इसके लिए मौलिद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि अदम एतमाद की शिकार वज़ीर-ए-आज़म ने एमरजेंसी के दौरान समाज के कुछ तबक़ात को खुश करने के लिए आइन में सेकुलरिज्म के लफ्ज़ को शामिल किया था। गवर्नर एन रवि के मुताबिक यूरोप में चौंके बादशाह और पोप के दरमियान तनाज़ा था, इसीलिए वहाँ सेकुलरिज्म का वजूद अमल में आया। उन्होंने हिंदुस्तान में इसकी ज़रूरत ना होने पर जोर दिया और कानून साज असेंबली का हवाला भी दिया। कर्नाटक में वज़ीर-ए-आला सिद्धारामैया ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन के अलॉटमेंट के केस हाई कोर्ट में अपनी अपील खारिज हो जाने के बाद इस फैसले को चैलेंज करने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जांच का सामना करने से पीछे नहीं हटूंगा, मगर मैं माहिरीन से सलाह व मशवरा करूंगा कि क्या ऐसी जांच कानूनी जायज़ भी है या नहीं। वाज़ रहे कि कर्नाटक के गवर्नर तहवुर चंद गहलोत ने 3 दिहाई पुराने ज़मीन अलॉटमेंट के एक केस में 16 अगस्त को वज़ीर-ए-आला के खिलाफ जांच की इजाज़त दे दी थी। इसे वज़ीर-ए-आला सिद्धारामैया ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की एक रुकनी बेंच ने सिद्धारामैया की अपील को खारिज कर दिया और गवर्नर के फैसले को सही ठहराया। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के दावे के साथ हिजबुल तहरीर नामी तंजीम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में बैक वक्त 11 मुकामात पर छापे मारे और कम से कम 5 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ये छापे चेन्नई, तंबाराम और कन्याकुमारी जिले में मारे गए हैं। पुलिस ने इन तंजीम से वाबस्तगी के इल्ज़ाम में घरों में मारे गए इन छापों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद जब्त करने का भी दावा किया है। इनमें डिजिटल आलात के अलावा गैर महसूब रुकुमात और ममनुआ तंजीम लिटरेचर भी शामिल होने का दावा किया है। NIA के छापों से जुड़े हुए ज़राए ने बताया कि हिजबुल तहरीर जो ममनुआ तंजीम है, हिंदुस्तान में खिलाफत कायम करना चाहती है।
مہاراشٹر میں گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے تحت اسدالدین اویسی کی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ریلی کو ممبئی پہنچنے سے روک دیا گیا، لیکن پارٹی نے متعلقہ عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے ملون رام گری مہاراج کو حراست میں لینے کا مطالبہ کیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی قیادت میں یہ ریلی اورنگ آباد سے نکالی گئی، جسے ممبئی پہنچنے سے قبل ملن چک ناکے پر روک دیا گیا۔ بعد میں ریلی کے 12,000 سے زائد شرکاء اپنا احتجاج درج کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ مہاراشٹر میں مجلس کی اپنی نوعیت کی پہلی ریلی ہے، جس سے مخالفین کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوا اور ریاست ریلی کی بے مثال کامیابی سے شان ہے۔ اس ریلی کو ترنگا سنویدھان ریلی کا نام دیا گیا تھا، جو اورنگ آباد سے شروع ہوئی۔ مراٹھواڑے کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ یہ ریلی نکالی گئی۔ ممبئی کے ملینڈ ویسٹ میں گزشتہ روز ایک پرامن احتجاج کے دوران پولیس نے گستاخی رسول کے خلاف مظاہرہ کرنے والے مسلمانوں پر بے رحمی سے لاٹھی چارج کیا۔ یہ احتجاج گستاخ و ملون رام گری اور بی جے پی رہنما نتیش رانی کی اشتعال انگیزی کے خلاف کیا جا رہا تھا، جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی مسلم نامی یوزر کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص مسلم نوجوانوں کو بے دردی سے پیٹ رہا ہے۔ ویڈیو میں پولیس کی جانب سے احتجاج میں شامل نوجوانوں پر انتہائی تشدد کے مناظر دیکھے گئے۔ دی مسلم یوزر نے اپنی تحریر میں سوال اٹھایا کہ ایسے پرامن مظاہروں میں کس طرح فساد برپا کیا جاتا ہے اور پولیس کی جانب سے کیے گئے اس غیر انسانی تشدد نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو عیاں کر دیا ہے۔ احتجاج میں شریک افراد پر تشدد کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں، جن میں مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر پرامن تھے اور ان پر حملہ بلا جواز تھا۔ ان واقعات نے یہ سوال بھی اٹھا دیے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے حالات میں اپنی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اور سادہ لباس میں ملبوس مشتبہ افراد کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ریاست ہماچل پردیش میں مساجد کے خلاف جاری ہندو شدت پسندوں کا ہنگامہ جاری ہے۔ کانگریس کی سکھو حکومت کی سستی یا شدت پسندوں کی خاموش حمایت نے ان کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ کانگریس حکومت کی چوطرفہ تنقید کے باوجود ہندو تنظیم دیوی بھومی سنگھرش سمیتی کی ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ چنانچہ کانگریس کی سکھو حکومت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سنگھرش سمیتی نے تمام اضلاع میں 28 سپٹمبر کو بڑے پیمانے پر مساجد کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ سنگھرش کمیٹی حکومت اور انتظامیہ کو خبردار کرنے کے لیے 28 سپٹمبر کو ریاست کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرہ کرے گی۔ سنجولی مسجد تنازع پر 5 اکتوبر کو فیصلہ نہ ہوا تو جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی۔ دیو بھومی سنگھرش سمیتی کے کنوینر بھارت بھوشن نے شملہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر 5 اکتوبر کو سنجولی مسجد کیس میں میونسپل کارپوریشن کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا تو دیو بھومی سنگھرش سمیتی ریاست بھر میں جیل بھرو تحریک شروع کرے گی۔ اتر پردیش میں ایک بار پھر کھانے پینے کی تمام دکانوں، ڈھابوں، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس پر مالک اور مینیجر کا نام لکھنے کا معاملہ زور پکڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں ایک اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں کھانے پینے کی اشیاء میں گندی چیزوں کی ملاوٹ کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹھوس انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات لرزہ خیز ہیں اور عام آدمی کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور ایسی مذموم حرکتوں کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ یوگی نے اتر پردیش میں کھانے پینے کی تمام دکانوں، ڈھابوں، ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس پر مالک، مینیجر، آپریٹر، پراپریٹر وغیرہ کا نام اور پتہ نمایاں طور پر لکھنے کو لازمی بنانے کی ہدایت دی۔ شیف ہو یا ویٹر، سب کو ماسک اور دستانے پہننے ہوں گے۔ ہوٹلز، ریسٹورنٹس میں CCTV لگانا لازمی ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپریٹرز دکان و ہوٹل وغیرہ پر لگے CCTV فوٹیج کو محفوظ رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر اسے پولیس و مقامی انتظامیہ کو فراہم کرایا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ہو رہے اس طرح کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے کھانے پینے سے متعلق تمام اداروں کی مکمل جانچ اور اس میں کام کرنے والے ملازمین کا پولیس ویریفیکیشن کرانے کی بھی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ ریاست میں عام لوگوں کی صحت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت کے مطابق فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ میں ترمیم بھی کی جائے۔ کرناٹک میں بی جے پی کے ایک اور لیڈر نے زہر افشانی کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر ہم نے پتھر اٹھا لیے تو کوئی بھی مسلمان نہیں بچ پائے گا۔ میسور کے سابق ممبر پارلیمنٹ پرتاپ سمہا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ زہر افشانی کی۔ سمہا نے مزید کہا کہ مسلم رہنما غلط کام کرنے والوں پر لگام لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ مانڈیا ضلع میں حالیہ فرقہ تصادم میں پیٹرول بم کے استعمال پر پرتاپ سمہا نے دھمکی دی کہ مسلمانوں ہندوؤں کو کم نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی بم بنانے والے ہندوؤں کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ وہ پیٹرول بم نہیں بنا سکتے۔ سمہا نے مزید کہا کہ ہندو جو دنیا کی سافٹ ویئر انڈسٹری چلاتے ہیں، انہیں یہ مت سمجھو کہ وہ تم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر تمام ہندو اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے لیں تو تم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ پرتاپ سمہا نے ریاست کے کئی حصوں میں گنیش اتسو پر پتھراؤ کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں گنیش تہوار کو منظم طریقے سے ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور ریاستی حکومت کے تعاون سے مسلمان تہوار کے دوران تشدد کر رہے ہیں۔ سمہا نے دعویٰ کیا کہ یہ ریاستی حکومت کے تعاون سے مسلمانوں کا منظم حملہ ہے۔ فرقہ فسادات کے بہانے گنیش اتسو کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔
تلنگانہ کے جنور آصف آباد میں مسلمانوں اور قبائلی طبقات کے درمیان مصالحت کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں آج جنور کے مقامی مسلم تنظیموں اور جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس حکومت کے مشیر برائے اقلیت اور کمزور طبقات محمد علی شبیر کے چیمبر میں منعقد ہوا۔ وزیر پنچایت راج سیتا کا، رکن اسمبلی ایم بھجو اور رکن قانون ساز کونسل وٹھل نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں جنور میں امن کی بحالی اور دونوں طبقات کے درمیان مفاہمت کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے سے اتفاق کیا گیا۔ محمد علی شبیر نے قبائلی طبقات اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام بناتے ہوئے پرامن ماحول کو بحال کریں۔ انہوں نے بتایا کہ قبائل اور مسلمانوں کے نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے پاس 28 سے 29 سپٹمبر کو اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں بحالی امن کے علاوہ نقصانات پر معاوضے کی ادائیگی کا فیصلہ ہوگا۔ جنور جو آصف آباد ضلع کا قبائلی علاقہ ہے، وہاں حال ہی میں فرقہ وارانہ تشدد کے بعد سے ماحول کشیدہ پایا جاتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے موسی ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے اہم فیصلہ کرتے ہوئے متاثرین کو مکمل راحت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ متاثرہ خاندانوں کو 16,000 ڈبل بیڈ روم مکانات مختص کرتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلیٰ عہدیداروں کے اجلاس میں موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ اور حیدرآباد میٹرو ریل کی توسیع کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام بالخصوص متاثرین کے جذبات کا احترام کریں، انہیں اعتماد میں لے کر انہدامی کارروائی کریں۔ عہدیداروں نے جو فہرست تیار کی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ 10,200 افراد اپنے گھروں سے محروم ہوں گے، ڈبل بیڈ روم مکانات حوالے کیے جائیں گے اور ریور بیڈ میں تعمیر غیر مجاز 1600 تعمیرات کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج سے ہی عہدیداروں کو گھر گھر پہنچ کر متاثرین سے ملاقات کا مشورہ دیا گیا۔ مردہ اور سوئی ہوئی قوموں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی معاشرے میں کوئی قدر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زندہ قوم ہے۔ ملک میں وقف ترمیم بل کی مخالفت کے لیے مسلمانوں کو طویل جدوجہد کی تیاری کرنی ہوگی اور اس جدوجہد کے لیے سڑکوں پر آنے اور احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت عوام کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہوئے جھوٹ کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت مسلم سماج کو اشراف و پسماندہ میں منقسم کر رہی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پسماندہ طبقات کے مفادات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے عظیم ورثے سے محروم کرنے کی کوشش کے طور پر وقف ترمیم بل کو پیش کیا گیا ہے۔ وقف ترمیم بل محض مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں بلکہ ہندوستان میں اسلام کے خلاف شروع کی گئی لڑائی ہے اور اس جدوجہد کے ذریعے حکومت ہند دستور ہند کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس سلسلے میں احکام اور تجاویز پر عمل کرتے ہوئے مستقبل کے منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ ترمیم بل ہندو اور مسلم کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں بلکہ ہندوستان میں یہ بل ظالم اور مظلوم کے درمیان انتخاب کا وقت ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں اور بالخصوص تنظیموں کو غیر مسلم اپنائے وطن بالخصوص سکھ، عیسائی، دلت، ہندو اور سیکولر ہندو طبقات سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں وقف ترمیم بل کے نقصانات اور اس کے غیر آئینی ہونے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور اس بات سے واقف کروائیں کہ آج مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے تو کل کسی اور مذہب اور طبقے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ قومی کانفرنس سے خطاب کے دوران ملک کے سرکردہ ارکان پارلیمان و قائدین نے یہ بات کہی۔ پرانے شہر حیدرآباد کے چنچل گوڑا اور جونیئر کالج میں قومی کانفرنس وقف کا اہتمام کیا گیا۔ اس جلسے عام سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا احسن بن عبد الرحمن ہمومی، مولانا سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، محمد ادیب سابق رکن پارلیمنٹ و صدر نشین انڈین مسلم فار سول رائٹس، ارکان پارلیمان عمران مسعود، ناصر حسین، سنجے سنگھ، مولانا محب اللہ ندوی کے علاوہ سید عزیز پاشا سابق رکن پارلیمنٹ نے بھی مخاطب کیا۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت انڈین مسلم فار سول رائٹس کے زیر اہتمام منعقدہ اس وقف کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کی مخالفت کی اور اجلاس کے دوران پیش کی گئی قرارداد کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں میں منظور کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کی کسی بھی شق میں ترمیم کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نوٹ بڑھائے ووٹ معاملے کی جانچ کر رہی نامپلی کی خصوصی عدالت نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو آئندہ سماعت کے موقع پر حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ 16 اکتوبر کو سماعت کے موقع پر ریونت ریڈی اور دیگر ملزمین کو لازمی طور پر عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ جج نے واضح کیا کہ آئندہ سماعت کے موقع پر غیر حاضری کی صورت میں سمن جاری کیا جائے گا۔ مقدمے کی سماعت کے موقع پر آج ملزمین کی عدم موجودگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے اس مقدمے کی جانچ کر رہی خصوصی عدالت کے جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزمین کی عدم موجودگی پر ان کے وکلاء سے وضاحت طلب کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریونت ریڈی کے علاوہ مقدمے کے دیگر ملزمین متیا ادے سمہا، کرشنا کرنن، ایس وینکٹ ویریا اور دیگر ملزمین غیر حاضر تھے۔ عدالت نے کہا کہ سماعت کے موقع پر ریونت ریڈی، نریندر ریڈی، ادے سمیا، وینکٹ ویریا اور دوسروں کی جانب سے وکلاء حاضر ہوئے ہیں۔ آج سماعت کے موقع پر صرف 4 ملزمین عدالت میں موجود تھے۔ جج نے ریونت ریڈی کے وکیل پر ناراضگی جتائی اور کہا کہ آئندہ سماعت 16 اکتوبر کو مقرر ہے اور اس دن ریونت ریڈی کو بہر صورت حاضر ہونا چاہیے۔
وزارت ریلوے نے مختلف عہدوں کو پر کرنے کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا۔ یہ درخواستیں آن لائن داخل کی جا سکتی ہے۔ ان عہدوں میں چیف کمرشل کم ٹکٹ سپروائزر کے 6، اسٹیشن ماسٹر کے 6، گڈز ٹرین مینجمنٹ کے 5، جونیئر اکاؤنٹ اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ کے 5 اور سینئر کلرک کم ٹائپسٹ کے 5 عہدے شامل ہیں۔ ان تمام عہدوں کے لیے امیدوار کی عمر 1 جنوری 2025 کو 18 تا 36 سال ہونی چاہیے۔ درخواستیں 14 سپٹمبر سے داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ 13 اکتوبر درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ ان عہدوں کے لیے امیدوار کی اہلیت گریجویشن ہونی چاہیے۔ اس طرح کمرشل کم ٹکٹ کلرک کی 3، اکاؤنٹنٹس کلرک کم ٹائپسٹ کی 2، جونیئر کلرک کم ٹائپسٹ کی 2 اور ٹرینی کلرک کی 2 جائیدادیں شامل ہیں۔ امیدواروں کی حد عمر 18 تا 33 سال ہونی چاہیے۔ درخواستوں کے ادخال کا آغاز 21 سپٹمبر سے ہو چکا ہے اور درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مقرر کی گئی۔ مزید تفصیلات ریلوے کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد کمشنریٹ کے حدود میں کاروباری اداروں اور ہوٹلز کے نئے اوقات کار سے متعلق ایک خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس سے کاروبار افراد میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تاہم پولیس نے واضح کیا کہ اوقات کار میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر محکمہ پولیس کی جانب سے محکمہ جاتی طور پر عہدیداروں کے لیے جاری کردہ ایک میمو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں ہوٹلز اور دیگر کاروباری اداروں کے اوقات سے متعلق تفصیلات درج ہے۔ اس میمو کے وائرل ہونے کے بعد کاروباری افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس سلسلے میں دفتر کمشنر سے رابطہ قائم کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ سابق میں جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہی برقرار ہیں، نئے اوقات کار جاری نہیں کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ جاتی طور پر عہدیداروں کے لیے جاری کردہ ایک میمورنڈم کس طرح سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔